अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तसव्वुर मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत के रंग। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हर जो मुसलमान मोमिन है उसकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तमाम रोज़ों को न सिर्फ रखे बल्कि इसके अलावा जितनी भी इबादत हैं वो खुशो खुजू के साथ करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो इस हवाले से बाज़ औक़ात जो बीमार जो हज़रात होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है रमज़ान शरीफ के हवाले से, स्पेशली जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं वो इस हवाले से बड़ी एक तशवीश लेकर उसको वो बैठे होते हैं कि हम इसको रोज़ों को कैसे रखेंगे, कैसे लेकर चलेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो फैमिली फिजिशियन भी हैं और इसके अलावा डायबिटिक के हवाले से वो स्पेशलिस्ट भी हैं और सीना क्लिनिक जो है, सीना हॉस्पिटल जो है उसके सीईओ भी हैं। आइए हम डॉक्टर इकबाल साहब से पहले उनका उनका सलाम करते हैं, फिर उसके बाद उनसे नेक्स्ट जो है इस हवाले से क्वेश्चनिंग करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सवर साहब आपका। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और आपकी टीम का और आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे इस अहम मौके पे आवाम से बात करने के लिए मौका दिया। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम जी डॉक्टर साहब, अच्छा आप ये बताएं, जैसे अभी आपने मैंने इंट्रो में अभी बयान किया है कि तमाम मुसलमान वो रोज़े की ख्वाहिशमंद होते हैं और स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? और सबसे पहले जो मैं आपको सवाल पूछे जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आम रोज़ेदारों के हवाले से उनके लिए आप क्या पैगाम है आपका सेहत के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से? जी देखें, ये अल्लाह ताला का करम होता है कि रमज़ान शरीफ का महीना किसी को नसीब हो। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर बहुत सारी रहमतें रखी हैं, बरकतें रखी हैं और पूरे साल के बाद एक ऐसा महीना आता है। असल में इस महीने की अफ़ादियत को हम अच्छी तरह समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो असल में एक पहली बात तो ये है कि एक तो इसका रूहानी फ़ायदे हैं। रूहानी फ़ायदे ये हैं कि इंसान रोज़ा रखता है, ज़िक्र अज़कार करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तरावियाँ पढ़ता है, तो अल्लाह के करीब होता है, उसके दिल की सफ़ाई होती है। इसी तरह इस एक रोज़े के ये रूहानी फ़ायदों के अलावा रोज़े के जो है ना वो जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, जिनको मेडिकल फ़ायदे भी कहते हैं। उसमें पूरे साल की जो ग़लाज़तें आपके जिस्म के अंदर शामिल होती हैं, कुछ ज़रात हैं, ज़हरीले मादे हैं, वो जिस्म में शामिल होते हैं। उनको हम रोज़े की हालत में रोज़ा रखते हैं तो उन चीज़ों की भी सफ़ाई होती है। बेशक। लेकिन अगर हम उस रोज़े की उस तरह से रोज़ा रखें जैसे कि हुक्म है, तो फिर तो हम उसके बेनिफिट या फ़ायदे हम हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे रखें कि पूरा दिन हम तो रोज़े रख लें और रात को खाने पीने की चीज़ों पे ऐसे टूट पड़ें जैसे कि हमने कुछ सालों से खाया ही नहीं है और 2-2 दिन का खाना 1 दिन में खा जाएँ, तो बिल्कुल। फिर वो जो फ़ायदा हमें मिलना होता है वो हमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए एक तो जनरल मरीज़ों के लिए ये एडवाइस है कि रोज़े को इत्तेदाल के साथ, जिस तरह आप पूरा दिन खाने-पीने से परहेज़ करेंगे, बाकी इबादत करें, इसी तरह शाम के वक़्त भी इत्तेदाल के साथ खाने खाएँ। मशरूफ़ात, बहुत ज़्यादा मशरूबात जो शुगरी चीज़ें हैं उनको ना इस्तेमाल करें, चिकनाई वाली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि जो उनके जिगर की सफाई होगी, उनके जिस्म के बाकी हिस्सों की, मैदे की, आंतों की सफाई हो रही होती है, वो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो उसमें ये होगा कि वो चीज़ें हमारे जिस्म में इवन कई दफ़ा हमें उससे नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। रमज़ान के बाद हम लोगों के वज़न कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। जब बिल्कुल। वज़न बढ़ते हैं, जिगर में चर्बी की मिक़दार बढ़ती है, तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारा, ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं। कुछ लोगों को शुगर नहीं है तो उनको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये है कि जनरल पब्लिक अपने रोज़ों को ऐसे रखे कि इत्तेदाल के साथ खाएँ, ठीक है? और रोज़े की हालत में अपने जिस्म का, जहाँ रूह का ख़्याल करते हैं, जिस्म का भी ख़्याल करें। जिस्म को भी ख़्याल करें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएँ कि जो शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए आप क्या ख़ास पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान शरीफ के हवाले से? देखें, रमज़ान शरीफ जिस तरह हमने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को जो है रमज़ान की तैयारी के लिए पहले कहते हैं कि शबान के महीने से आप रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनको रमज़ान से पहले तैयारी शुरू करनी होती है। और वो तैयारी क्या होती है? एक तो ये होती है कि इतने लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से, मालिज से मिलें। वो बिल्कुल। वो किस लिए मिलें? कि हम उनकी बीमारी के हिसाब से उनकी कैटेगरीज़ को उनमें तक़सीम करते हैं कि कौन-सा मरीज़ आसानी से रोज़ा रख सकता है रिस्क के बगैर, कौन-सा रिस्क के साथ तो रख सकता है लेकिन उसको हम ये चीज़ें कुछ तरतीब उसकी ज़िंदगी चेंज करें ताकि वो उसके लिए आसानी हो। और कुछ रोज़ेदार ऐसे हो, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बीमारी की कंडीशन ऐसी होती है, जिनका
شوگر بھی ہو، اس کے ساتھ کچھ اور پرابلمس بھی ہوں، کسی کے گردے کام نہیں کرتے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کا سانس کا مسئلہ ہے، ان کو ہم پہلے تو ایڈوائز کرتے ہیں، اگر ان کی کیٹیگری ایسی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائی رسک کیٹیگری، تو ان کو ہم پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ نہ رکھیں روزہ۔ اگر وہ پھر بھی ضد کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہم پلان کرتے ہیں کہ آپ اس پلان کے مطابق روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں شروع سے ہی یہ چیزیں کریں، پہلے اپنی ترتیب بنائیں، اور شعبان کے مہینے میں 2-3 روزے رکھ کے اس ٹرائل سے گزاریں مریض کو، تاکہ اس کو ایکسپیرینس ہو جائے کہ اس کے دوران اس کو کیسا فیل ہوا، ایکسرسائز ہو جائے، ہاں ایکسرسائز ہو جائے، اور اس کو اس پروسیس سے گزرے گا کہ یہ ایسی ہی پروسیس میں نے رمضان میں سے گزرنا ہے، تو یہاں پہ مجھے کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی دوائیاں جو ہوتی ہیں، عام طور پہ ہم جو شوگر کی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی گولیاں ہیں، کوئی انسولین ہیں، تو ان کی ہم ترتیب کو چینج کرتے ہیں، ان کی ٹائمنگ کو چینج کرتے ہیں۔ تو چونکہ عام دنوں میں ہم دن کے وقت ہمارا کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے، رات کو کم ہوتا ہے، تو رمضان شریف ہم کہتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں دن کو رات اور رات کو دن سمجھ لیں، یعنی الٹا سمجھیں، ٹھیک ہے، الٹا سمجھیں، اور صبح کو شام اور شام کو صبح کنسیڈر کر لیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم اگر دن کے وقت دیتے ہیں اور اگر دن کو کھاتے پیتے نہیں ہیں تو شوگر لو ہونے کا چانس ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو صبح سے لے کے شام میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کچھ نقصان نہیں کرتی، ہم چاہے وہ صبح دیں یا شام کو دیں تو ان کو ہم اسی طرح ترتیب سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسولین ہوتی ہے جو ہم صبح، چونکہ دن میں زیادہ انسولین یوز ہوتی ہے، شام کو کم ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کی بھی ٹائمنگ ہم چینج کر کے صبح والے ڈوز کو شام کو اور شام کی صبح کر کے کچھ مقدار میں کمی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو دن کے ساتھ مسائل نہ ہوں۔ 2-3 روزے رکھ لیں تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم اس ترتیب سے رکھیں گے تو ہمیں کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں گی اور ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دوائیوں کے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ شوگر کا مریض پہلے ہفتے میں زیادہ زیادہ شوگر چیک کرے، ٹھیک ہے، سحری سے پہلے کر لے، سحری کے 2 گھنٹے کے بعد کر لے، دوپہر میں زور کے ٹائم کر لے، یعنی یہ بھی کم سے کم ہے، اور پھر افطاری سے پہلے کر لے اور افطاری کے 2 گھنٹے بعد کر لے، اور یہ سارا کا سارا ریکارڈ اپنے معالج کو بھیجتا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو گائیڈ کر سکے کہ کس ٹائم میں اس کو کہاں پہ کیا مسئلہ ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، کس سے بچ سکتا ہے، اس کی دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ، اگر زیادہ شوگر آ رہی تو کیسے ایڈجسٹ کرے، تو وہ اس کو ایک ہفتے میں تو بتاتا رہے۔ ویسے بھی اگر ڈیلی چیک کرتے رہیں مختلف ٹائمنگ تو اچھا ہو جائے گا، اور بالخصوص جب ان کو محسوس ہو کہ ان کی شوگر کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اس وقت وہ شوگر ضرور چیک کریں، اور جو بھی کنڈیشن آتی ہے وہ اپنے معالج سے کنٹیکٹ کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو عام جو پیشنٹس ہیں، ان جو بیمار نہیں ہوتے، جن کو شوگر نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی بیماری تو ہر کسی کو لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو آپ ڈائٹ کے حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کو ڈائٹ کس طریقے سے اپنی مینیج کرنی چاہیے، مینٹین کرنی چاہیے اس رمضان شریف کے حوالے سے؟ جی عام، جس طرح ہم نے پہلے بات کی، عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ رمضان میں ہم جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں اس سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، وقفے سے چیزیں لیں، اور شوگری ڈرنکس جو ہیں یہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں۔ اور دوسری چیز چکنائی جو ہے، جب مثلا پکوڑے، سموسے، یہ چیزیں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں رمضان میں، اس کو کم سے کم کریں، ہیلدی ڈائٹ کی طرف جائیں۔ ہیلدی ڈائٹ کیا ہے؟ آپ کے فروٹس ہیں، آپ کی سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وقفے سے استعمال کریں، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آج سے 15 سال پہلے تک ہر بندہ جو بھی شوگر کا مریض ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے، اس وقت ڈاکٹر کہتے تھے کہ جی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آج الحمدللہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، مسلمان ڈاکٹر نے اتنی ریسرچ کی ہے، اس ریسرچ کو نہ صرف پاکستانی مسلمان ڈاکٹر مانتے ہیں بلکہ دنیا کے غیر مسلم ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے عام لوگوں کو بھی وہ روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں کہ ابھی دنیا کے اندر ایک کنسیپٹ آیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا، کہ مختلف اس کے کنسیپٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لیں، کچھ ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھ لیں، کچھ یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ ایسا رکھ لیں کہ آپ 8 گھنٹے کا روزہ رکھیں، اور کچھ کہتے ہیں 16 گھنٹے کا، ہیلتھ بینیفٹس کے لیے، ٹھیک ہے، جگر سے چربی کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، غیر ضروری جو مواد ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے تاکہ بیماریاں نہ آئیں۔ اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک کانفرنس تھی آج میں اس میں شامل تھے، ایک ہمارے ڈاکٹر آئے تھے جرمنی کے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت دوائیاں کی، لوگوں کو ایکسرسائز کرائی، فزیکل ایکٹیویٹی کرائی تاکہ جگر کی چربی ختم ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم نے پلان کیا کہ یہ روزہ جو مسلمان رکھتے ہیں ہم اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک پلان کیا روزے کا، چونکہ وہ غیر مسلم ہیں ان کے لیے تو کھانا پینا تو اس طرح تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک اور پلان کیا کہ ہم مریضوں کو 2 ہفتے تک، انہوں نے اپنے پیشنٹ کو جن کو جگر میں چربی تھی ختم نہیں ہو رہی تھی، ان کو انہوں نے
2 ہفتے تک مسلسل روزہ رکھوایا، اور وہ روزہ ایسا تھا کہ اس میں صرف وہ پانی پیتے تھے یا قہوہ پیتے تھے، یعنی کوئی انرجی ڈرنک کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. تو 15 دن کے بعد ان کی ہر چیز صاف، جگر صاف، اور ساری جتنی بیماریاں، جس کو ڈائبٹیز تھی وہ ریورس، بلڈ پریشر تھا وہ نارمل، کولیسٹرول تھا وہ نارمل. تو یہ روزے کی اہمیت ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آج دنیا اس کو پروو کر رہی ہے. تو ہم اگر اس طرح سے روزے رکھیں گے کہ ہم مطلب متوازن غذائیں کھائیں گے، ہیلدی ڈائٹ لیں گے، تو یہ روزہ ہمارے لیے روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ بھی دے گا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے میرا یہ ہے کہ جو اس کے ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں، اگر وہ روزے کی حالت میں، اگر ان کی خدا نخواستہ حالت کرٹیکل ہو جائے، تو اس حوالے سے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں ہمیں شوگر کے مریضوں میں 2 طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے. ایک کو کہتے ہیں ہم لو شوگر ہائپوگلائسیمیا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ہائپر گلائسیمیا جس میں زیادہ شوگر ہوتی ہے. تو ریسرچ نے یہ پروو کیا ہے کہ جن لوگوں کی شوگر لیول روزے کی حالت میں 60-70 سے نیچے آنی شروع ہو جائے تو اس کو روزہ افطار کر دینا چاہیے. اور مفتیان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے بندے کو روزہ، کیونکہ بیمار ہے، اس روزے کے بدلے میں صرف ایک روزے کی قضا ہوگی. مطلب وہ جو روزہ چھوڑنے کا ایک ہوتا ہے کہ 60 روزے رکھیں گے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح، کیونکہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کسی بندے کی شوگر 300 سے اوپر چلی جائے روزے کی حالت میں، تو اس کو بھی اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پانی کی کمی ہوتی ہے روزے کی حالت میں، اور خود جو شوگر ہے اس میں خون کی نالیوں کے اندر سوجن ہوتی ہے. اس سوجن کی وجہ سے خون کے سیل آپس میں قریب آ جاتے ہیں، ان میں خون کے جمنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں پیشنٹ میں فالج کا خطرہ ہو جاتا ہے، پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، یا کسی آرگن کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی روزہ افطار کر لیں. تو یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی کہ روزے دار اپنا ملٹیپل ٹائم میں شوگر چیک کریں، یہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور پھر جب اس کو محسوس ہو کہ شوگر جو ہے میری لو یا زیادہ ہو رہی ہے، وہ چیک کرے اور فوراً بتائے، اور یہ چیزیں ہوں تو اس پہ عمل کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ میں نے لاسٹ کوشچن تھا وہ کہہ دیا تھا، لیکن اس دوران ایک کوشچن اور میرے ذہن میں آ گیا ہے. یہ جو اسپیشلی جو کڈنیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے جن کو پانی زیادہ پینا ہوتا ہے، یہ وہ اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اب جس میں آپ کو بتایا کہ ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں لوگوں کو، ان کا ایک کرائٹیریا بناتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ ذرا کم مقدار میں ان کو مطلب تھوڑا مشکل سے رکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل نہیں رکھ سکتے. تو جن لوگوں کی کڈنیز میں پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ جن کے پانی کی بہت شدید کمی ہوگی، یا کچھ میڈیسن ایسی لے رہے ہیں جس میں پانی خارج ہوتا ہے، اور گرمیوں کے مہینے میں روزے ہیں، تو ان کے لیے ہماری پہلے تو یہ تجویز ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ رکھتے بھی ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی دوائیاں جو کہ پیشاب زیادہ لاتی ہیں، اس کی مقدار کو ہم دن کے ٹائم میں صبح کے بجائے ہم رات کو کر دیتے ہیں، اور رات کو پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ ان کو ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن وہی ہے کہ ان کے مالج سے مل کے اپنی ساری سچویشن کے مطابق اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں. جی، بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے میں آگاہ کیا. تو جی ناظرین، اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے پروگرام دیکھا، اور اس کو آپ کوشش کریں کہ میکسیمم اس کو آپ، ہمارا جو لنک ہے اس کو آپ نیوز چینل کا، اس کو آپ شیئر کریں، اور اس کو آپ کمنٹ کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن حضرات کو جو ہے کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو اس حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا ہو، تو وہ ہمیں ان باکس میں، ہمارے لنک میں جا کے، ہمارے ان باکس میں جا کے ہمیں سوال کر سکتے ہیں. وہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو پراپر طریقے سے ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کو اس کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے مل سکتے ہیں.